एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स, बदरी चैनल के नाज़रीन, बदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, यूनिक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है 1 से 5 1 3 5। क्या नाम है प्रोग्राम का? 1 3 5। देखिए हमने अपने सेट पे बनाया हुआ भी है। सबसे पहले हमने 1 बनाया हुआ है, फिर उसके बाद मेरे पीछे आपको दिख रहा है 3 और यहाँ पर 5। तो हमने 1 3 5 लिखकर भी आपको अपने सेट पर बड़े से अंदाज से दिखाया हुआ है कि हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है अहमद भाई? 1 3 5। 1 3 5। अच्छा 1 3 5 प्रोग्राम तो है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये यूनिक प्रोग्राम है। यूनिक प्रोग्राम होने की क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल के दीगर प्रोग्राम से अलग इसलिए है, किड्स मदरी चैनल के दीगर प्रोग्राम्स में कुरान पाक की नॉलेज दी जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बयान की जाती हैं, कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है, हमें अखलाकी यूँ समझ लें कि हमारी तरबियत की जाती है अखलाकी तौर पर, हमें सुन्नतें सिखाई जाती हैं, आदाब सिखाए जाते हैं, कुरान पाक की आयत के शान नुज़ुल बयान किए जाते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में ये सब होता तो है, थोड़े डिफरेंट अंदाज से होता है। यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताल्लिक, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की लाइफ के मुताल्लिक आपको मालूमात तो देते हैं, लेकिन वो थोड़ा हट के देते हैं। और वो हमारा अंदाज़ होता है एक्टिविटीज़ की सूरत में। किसकी सूरत में? एक्टिविटीज़ की सूरत में, गेम्स की सूरत में हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। और हमारे प्रोग्राम का जैसे नाम है 1 3 5, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ में हम नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, जो कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन भी हो, दीनी इंफॉर्मेशन भी हो, दुनिया की मालूमात भी आप तक पहुंचे। तो आपने आज भी आखिर तक हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है। जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इनके दरमियान हम मुकाबला भी करवाएंगे, एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे। आपने क्या करना है कि हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करना है और तवज्जो के साथ इसमें शामिल रहना है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने की तो बरकतें हैं, दुरूद पाक के फज़ाइल बेशुमार हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में सुनते हैं ना, एक दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए 10 रहमतें हैं, 10 नेकियां हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे ओहद पहाड़ के जितना सवाब अता किया जाता है। ये सब हम दुरूद पाक पढ़ने के फज़ाइल सुनते हैं। लेकिन आज हमने क्या सुना? दुरूद पाक लिखने की फजीलत को सुना आज हमने। यानी दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ लिखने के भी प्यारे बच्चों फज़ाइल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी हम कॉपी में, बुक में लिखें तो साथ में हमें क्या लिखना चाहिए? स्वाद बना दें छोटा सा, मोहम्मद लिखा और उसके साथ स्वाद बना के आगे बढ़ गए, ऐसा कर लें, दुरूद पाक हो जाएगा? नहीं, इस तरह लिखना ये दुरुस्त बात नहीं है। उलमा इकराम मना फरमाते हैं, आपने जब भी मोहम्मद लिखना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तहरीर करना है, तो आप पूरा दुरूद पाक भी लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शॉर्ट मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, वरना दुरूद पाक तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इसकी भी बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, 1 3 5 के पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं। लेकिन हमारे साथ अहमद भाई भी मौजूद हैं और अहमद भाई हमें हमारे सेगमेंट्स के मुतालिक बताते हैं। तो अहमद भाई, पहला सेगमेंट कौन सा शामिल कर रहे हैं आज? हमारे पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत और तर्जुमा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
آج ہمارے ساتھ موجود ہے ربی بھائی. ربی بھائی آج آپ کون سی آیت کی تلاوت کریں گے؟ پارہ 30 سورۃ التکاثر کی تلاوت. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تلاوت سنتے ہیں تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں، اس طرح بولتے ہیں، تیز آواز سے بولتے ہیں. اس طرح بولتے ہیں سبحان اللہ. ابھی نعت شریف ہوگی، اس کے بعد کیا بولیں گے؟ کوئی بچہ جواب درست دے گا، اس کے بعد کیا بولیں گے؟ پیارے بچوں، ربیع اتاری بھائی نے ہمیں پارہ 30 سورہ تکاثر کی تلاوت سنائی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. جی پیارے بچوں، قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 جسے ہم اماں پارہ بھی کہتے ہیں، اس کی ایک پیاری سی سورت کی تلاوت کی گئی. آپ کو اس سورت کی آیات کا ترجمہ بیان کر دیا گیا ہے. اللہ پاک سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے احمد بھائی؟ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو.
تصور بے مدینے کی گلی گور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی گور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی گور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی گو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی گو اے کاش تصور من مدینے کی گلی گو تو سوز بلال کا ملے درد رضا سا تو سوز بلال کا ملے درد رضا سا سرکار عطائے عشق ویسے کرنے گو سرکار عطائے عشق ویسے کرنے گو کاش تصور میں مدینے کی گلی گو اللہ کی رغبت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رغبت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی گو کاش محلے میں جگہ ان کے ملی گو کاش تصور میں مدینے کی گلی گو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی گو سبحان اللہ جی پیارے بچوں بہت پیارا کلام شایان بھائی نے سنایا اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کی پہلی ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 جی پیارے بچوں کس کا نمبر بتانا ہے احمد بھائی کون سا نمبر بتانا ہے ہو سکتا ہے بچے کنفیوز ہو گئے ہوں جو پہلی دفعہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آسان سی ایکٹیویٹی ہے اس کا فارمیٹ میں آپ کو مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ٹیم اے میں کچھ بچے ہیں اور ٹیم بی کے
کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیم اے کے کیپٹن ہم بنا دیتے ہیں ہمارے عبدالسبحان بھائی کو. سبحان اللہ. کون سے بھائی کو؟ عبدالسبحان بھائی ہیں ٹیم اے کے کیپٹن, اور ٹیم بی کے کیپٹن ہیں محمد موسیٰ بھائی. اب کیپٹنز بھی میں نے بتا دیے ہیں. طریقہ کار کیا ہے اس سیگمنٹ کا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ٹیم اے والے بھائیوں سے پہلا سوال کروں گا. آپ میں سے جس بھی اسلامی بھائی کو اس کا جواب آتا ہو, اس بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب ہمیں بتانا ہے. اسی طریقے سے ٹیم بی سے بھی میں سوال کروں گا, تو آپ میں سے جس کو جواب آتا ہو آپ نے ہاتھ کو بلند کرنا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے, جواب بتانا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ اور پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال میں پوچھنے والا ہوں کون سی ٹیم سے؟ ٹیم اے سے. احمد بھائی آپ کی ٹیم بی ہے, میری ٹیم اے ہے. اب دیکھ لیتے ہیں کس کی ٹیم جیتتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کون سی ٹیم جیتے گی؟ تو دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سی ٹیم جیتے گی. مقابلہ کروانا تو ایک بہانہ ہے, ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ہم مقابلہ کرواتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہمارے تمام سیگمنٹس کا, تمام ایکٹیویٹیز کا جو اصل مقصد ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ تک دین اسلام کی اچھی انفارمیشن ایکٹیویٹی کے انداز سے پہنچا دیں. اب جیسے یہ والے سیگمنٹ میں ابھی میں سوالات شروع کروں گا, تو اس میں قرآن پاک کی سورتوں کے حوالے سے سوالات ہیں کہ بھائی اس سورت میں کتنی آیتیں ہیں, اس سورت کی اس آیت کا نمبر کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پہلی ٹیم, ٹیم اے سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, یہ سورہ رحمان کی کون سی آیت ہے؟ یعنی آیت نمبر آپ نے بتانا ہے. آپ بتائیے. آیت نمبر 7. آیت نمبر 7. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان کو قرآن پاک کا کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا دل تو سورہ یاسین کو کہتے ہیں. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ دلہن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے پہلا سوال میں کرنے لگا ہوں. آپ بتائیے کہ سورہ رحمان میں ٹوٹل آیات مبارکہ کتنی ہے؟ کل آیات کتنی ہے؟ جی آپ بتائیے. 78. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ 78. کیا؟ 78. جی جواب درست ہے آپ کا؟ جی جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ. جی اب ٹیم بی سے سوال میں کر رہا ہوں کہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ کہف, قرآن پاک کی سورت ہے سورہ کہف, اس کا نمبر کیا ہے تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے؟ عبدالسبحان بھائی کون جواب دیں گے آپ کی ٹیم سے؟ آپ خود جواب دیں گے؟ چلیں جی بتائیے. 18 کیا 18؟ سورہ کہف کا نمبر 18 ہے. 18ویں سورت ہے. جواب آپ نے عبدالسبحان بھائی درست دے دیا ہے. ہر جواب کے ساتھ آپ کو 10 پوائنٹس مل رہے ہیں. فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ عبدالسبحان بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے 10 نمبر لے لیے ہیں. اب آئیں گے ہم محمد موسیٰ بھائی کی طرف. موسیٰ بھائی آپ کی ٹیم سے کون جواب دیں گے؟ آپ ہی جواب دیں گے. سوال تو سن لیں پہلے, سوال اگر مشکل ہوا. چلیں جی سوال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 8واں پارہ شروع ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا دیکھ لیجئے. ابھی بھی آپ جواب چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ڈاؤٹ؟ جی جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کے کیپٹن نے بھی اپنی ٹیم کے لیے کتنے پوائنٹس لے لیے احمد بھائی؟ 10 پوائنٹس. اب آتے ہیں دوبارہ سے ٹیم اے کی طرف. آخری سوال ٹیم اے آپ سے پوچھوں گا اور پھر اس کے بعد آخری سوال ہی ٹیم بی سے کیا جائے گا. سورہ اعراف میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں؟ عبدالسبحان بھائی کون جواب دیں گے آپ کی ٹیم سے؟ بقی رضا. ماشاءاللہ نام تو آپ کا بہت پیارا ہے. جواب بھی دے دیجیے اب. 24. سوال کیا تھا میرا؟ سوال بھی تو آپ نے یاد رکھنا ہے. سوال تھا کہ سورہ اعراف میں ٹوٹل رکوع کتنے ہیں اور آپ نے جواب دیا 24. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور آخری سوال آپ سے کرتے ہیں. احمد بھائی آپ پوائنٹ سب کے یاد رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس ٹیم کے کتنے پوائنٹس ہوئے. آپ یہ بتائیے کہ سورہ مدثر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ موسیٰ بھائی اب آپ دیکھ لیں آپ کی ٹیم سے کون جواب دے رہے ہیں. افراہیم بھائی جواب دے رہے ہیں. جی افراہیم بھائی. 29. سورہ مدثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب ٹوٹل اسکور اس سیگمنٹ کا کیا ہوا ہے یہ ہم پوچھیں گے احمد بھائی سے. احمد بھائی ٹیم اے نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں؟ ٹیم اے کے 30 پوائنٹس اور ٹیم بی کے بھی 30 پوائنٹس. دونوں ٹیمز نے 3 جوابات درست دیے ہیں
اور दोनों ने कितने पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं बच्चों? 30 पॉइंट्स। तो इस सेगमेंट में तो मुकाबला बराबर हो गया है, लेकिन अब अगले सेगमेंट्स में हम देखेंगे कि मुकाबला बराबर ही रहता है या कुछ आगे पीछे मामला होता है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं। अगले सेगमेंट में हम बोर्ड की तरफ जाएंगे और वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सेगमेंट का नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है। सेगमेंट में प्यारी सी एक्टिविटी करेंगे। सेगमेंट का क्या नाम है? फिक्स द मिस्टेक। फिक्स द मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक को आपने फिक्स करना है ये हम आपको बता देते हैं। किस तरह करना है ये भी हम आपको बता देते हैं कि टीम ए और टीम बी से दोनों से एक सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ भी है हमारे पास। अच्छा, सवाल जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ भी देता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु सन 62 हिजरी में पैदा हुए। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक है, यानी 62 इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस हैं आपके पास उनमें से इसका एक जवाब दुरुस्त है, यानी ऑप्शंस में हमने एक दुरुस्त जवाब लिखा हुआ है। अब आपने बताना ये है कि 61 में पैदा हुए, 62 में पैदा हुए या फिर 63 में पैदा हुए। तो समझ गए आप तरीकेकार को? जी, पहले हम सवाल पढ़ते हैं फिर इंशाअल्लाह आपसे जवाब लेंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु सन 62 हिजरी में पैदा हुए। गलती है इसमें, मिस्टेक को फिक्स करना है। टीम ए की तरफ हम आएंगे, मशवरा करके जवाब देंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। मशवरा जारी है, कैप्टन अपनी टीम के मेंबर से मशवरा कर रहे हैं। 61 है या 62 है या 63 है? 63 है। 63 कह रहे हैं जी। मुत्तफिक आप लोगों का, आपने मशवरा कर लिया है? जी जी, टीम ए कह रही है 63 और टीम बी, आप लोगों की क्या राय है? माइक में जवाब देना है। 63 है। आप भी 63 कह रहे हैं, मशवरा कर लिया आप लोगों ने आपस में? जी, टीम ए और टीम बी दोनों 63 कह रहे हैं, दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं कि हमारी दोनों टीम्स, टीम ए और टीम बी ने 63 जवाब दिया है। जी अहमद भाई, कितने पॉइंट्स हो गए दोनों के? 10 पॉइंट्स। अगला सवाल, और सवाल आपके बोर्ड पर मेंशन है, दुनिया की आग जहन्नम की आग से 60 दर्जे कम है। दुरुस्त जवाब क्या है? 60 दर्जे, 70 दर्जे या फिर 50 दर्जे? टीम ए पहले जवाब दीजिए ताकि फिर हम टीम बी की तरफ आए। 70 दर्जे। 70 दर्जे कह रहे हैं आप, देख लीजिए अभी मशवरे का वक्त है आपके पास, जल्दी जवाब दे दिया इस बार। जी 70 दर्जे। और आप क्या कह रहे हैं? 70 दर्जे। 70 दर्जे जवाब दोनों टीम्स ने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, दुनिया की जो आग है वो जहन्नम की आग, दोज़ख की आग से कितने दर्जे कम है? 70 दर्जे कम है। हम यहाँ पर ये बात मेंशन कर देते हैं कि हमारी दोनों टीम्स ने, टीम ए ने, टीम बी ने जवाब दिया है 70। अगला सवाल है कि हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह चौथी यानी 4th सेंचुरी, चौथी सदी हिजरी की मशहूर शख्सियत है। ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं। इस बार ऐसा करते हैं कि पहले टीम बी से जवाब लेते हैं। टीम बी वाले भाई क्या कह रहे हैं कि 5वीं सदी के हैं, 6ठी सदी या फिर 4थी सदी? ये क्यू कार्ड आप पकड़ लीजिए। 5वीं सदी। 5वीं सदी देख लें। जी। टीम ए क्या कह रही है? 5वीं सदी। 5वीं सदी। दोनों एक दूसरे को, ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे का देख के जवाब दे रहे हैं? हाँ नहीं, चले जी, 5वीं सदी हिजरी दोनों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, सही जवाब दे दिया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह 5वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत है। अगला सवाल है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 19 साल की उम्र में तलबे इल्म के लिए ईरान के मशरिकी शहर जुरजान तशरीफ़ ले गए। जी, ये आपसे सवाल हमने किया है और इसका जवाब आपने देना है। टीम ए की तरफ हम आएंगे। 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में या फिर 21 साल की उम्र में? तकरीबन 20 साल की उम्र में। जी, टीम ए वाले भाई कह रहे हैं तकरीबन 20 साल की उम्र में। आप लोग इसका क्या जवाब देते हैं ये हम देखते हैं। जी, मशवरा जारी है। टीम बी इस चीज़ पर मशवरा कर रही है कि क्या जवाब है? तकरीबन 20 साल। तकरीबन 20 साल। दोनों टीम्स ने एक बार फिर अहमद भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह
19 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 20 سال کی عمر میں، تقریباً 20 سال آپ کی عمر تھی کہ جب آپ طلب علم دین کے لیے ایران کے ایک شہر گئے. تو دونوں ٹیم سے کتنے پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں بچوں؟ 40 پوائنٹس ٹوٹل ہو گئے ہیں اور 10 پوائنٹس اس سوال کے جواب میں آپ نے حاصل کیے ہیں. جی پیارے بچوں، امام غزالی رحمۃ اللہ کے لیے تقریباً 20 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ 20 سال، 28 آپ کی ایج تھی. اس عمر میں طلب علم دین کے لیے ایران کے مشرقی شہر جرجان تشریف لے گئے. وہاں حضرت امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں رہ کر علم حاصل کیا اور پھر اپنے شہر طوس واپس لوٹ آئے. جی پیارے بچوں، اگلا سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج ادا فرمایا. جی سال کون سا تھا؟ 8واں ہجرت کا سال تھا، 9واں تھا یا پھر 10واں سال تھا یا 11واں سال تھا؟ 10. آپ لوگ 10 کہہ رہے ہیں. پچھلے 4 جوابات تو آپ نے درست دیے ہیں، اس بار آپ نے 10 کہا ہے. چلیں ابھی بتاتا ہوں کہ درست ہے یا نہیں. پہلے آپ بتائیے. 10 کہہ رہے ہیں ابھی؟ اچھا جی، تو پہلے آپ لوگوں نے چاروں جوابات درست دیے تھے اور اس بار بھی آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان سبحان اللہ. دونوں ٹیم سے کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ 10 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس؟ 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں ٹیم اے نے بھی اور بی نے بھی. اگلا سوال اور ہمارے سیگمنٹ کا ایکٹیویٹی کا آخری سوال کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی. 24 ایئرس کی آپ تھے. بی ٹیم سے ہم پہلے جواب لیتے ہیں. 26 سال. 26 سال. اس بار ہم نے آپ سے پہلے جواب لیا تو ایسا تو نہیں کہیں آپ نے جلد بازی کر دی، غلطی کر دی؟ مشورہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے. 26 سال. جی آپ 26 پہ شیور ہیں. ٹیم اے کی طرف آتے ہیں. ٹیم اے آپ کیا کہتے ہیں؟ 24 25 کے 26؟ 26. آپ بھی 26 کہہ رہے ہیں. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ آؤٹ ہوا ہے. پیپر آؤٹ تو نہیں ہوا تھا کہیں؟ چلیں جی، یہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتہ ہے، آپ لوگوں کو اس بارے میں نالج ہے. جو کڈس بدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے. جی ہاں، اس میں جو پیاری پیاری معلومات دی گئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اتنی ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. تو یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. اور اس بار بھی دونوں ٹیموں نے جواب درست دیا ہے. درست دیا ہے، ٹیم اے نے بھی اور ٹیم بی نے بھی. جی احمد بھائی کی طرف اب آئیں گے. احمد بھائی، آپ نے بتانا ہے کہ اس سیگمنٹ کا اسکور کیا رہا. ٹیم اے کے بھی 60 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے بھی 60 پوائنٹس ہیں. جی دونوں ٹیم سے 6 جوابات درست دیے ہیں. ماشاءاللہ. تو ٹوٹل اسکور کیا ہوا ہے تمام سیگمنٹس کا ملا کے، یہ ہم آپ کو کب بتائیں گے؟ آخر میں بتائیں گے کہ کون سی ٹیم جیتی. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، یہ ایکٹیویٹی بھی برابر ہو گئی ہے. بچے لگ رہا ہے کہ مضبوط تیاری کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. جی پیارے بچوں، اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس میں بھی ایک پیاری سی ایکٹیویٹی کی جائے گی. سیگمنٹ کا نام ہے آڈ اینڈ ایون. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا کیا نام بتایا تھا میں نے؟ آڈ اینڈ ایون. آڈ اینڈ ایون، یہ میتھمیٹکس کی کچھ باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوں گی. آڈ نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ مائک میں بتائیں. 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 اسی طریقے سے ہے. اور ایون نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ 2 4 6 10. آسان انداز میں سمجھاؤں تو وہ نمبر جو 2 سے ڈیوائڈ ہو جائے وہ کون سا نمبر ہوتا ہے؟ ایون نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایون کے علاوہ باقی سارے آڈ ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو چلیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار احمد بھائی کچھ یوں ہے کہ اس میں بھی ہم ٹیم سے سوال کریں گے، بچوں سے 1 بائی 1 کوسچن کیا جائے گا، ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی، اور پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ جواب ایون ہے یا آڈ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ چلے جی، پہلا سوال ٹیم اے سے ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ مشورہ کر کے جواب دیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں. 5 فرائض ہیں وضو کے. اچھا جی، اور یہ آڈ ہے یا ایون ہے؟ آڈ ہے. اس بار آپ نے غلطی کر دی ہے. اس ایکٹیویٹی کے پہلے جواب میں آپ نے غلطی کر دی ہے. وضو کے 5 فرائض نہیں ہیں بلکہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، مکمل چہرہ دھونا. دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں
ہاتھوں کو دھونا. تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. تو یہ 4 فرائض ہیں. 5واں فرض کوئی نہیں ہے وضو کا, تو آپ نے غلطی کر دی ہے. اور 4 بچوں کیا ہوتا ہے؟ ایون ہوتا ہے, آڈ ہوتا ہے؟ ایون. جی پیارے بچوں, اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. اس میں کچھ نیگیٹو مارکنگ کر رہے ہیں احمد بھائی یا نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے اس میں بھی. چلیں جی, اس میں بھی میرے خیال سے نیگیٹو مارکنگ نہیں کرتے. ابھی ان کو چانسز دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی ایکٹیویٹی میں نیگیٹو مارکنگ کی طرف بھی آئیں گے. تو ابھی آپ کے نمبرز مائنس نہیں ہوئے, لیکن آپ نے نمبر حاصل بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں. جنت میں جانے کی ہم دعا بھی کرتے ہیں, دعا کرنی بھی چاہیے جنت الفردوس میں داخلے کی, اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی, لیکن اس میں دروازے کتنے ہیں جنت میں؟ 70. جواب دیا ہے انہوں نے 70, اور جواب میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 70 دروازے نہیں ہیں. جنت کے دروازے بتایا جاتا ہے کہ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور 8 ایون نمبر ہے کہ آڈ نمبر ہے؟ ایون نمبر ہے. تو یہاں پہ آپ سے بھی غلطی ہو گئی. دونوں ٹیم سے ایک سوال کیا گیا, لیکن ابھی تک کوئی اسکور نہیں ہے اس سیگمنٹ میں. جی اگلا سوال کریں گے ہم ٹیم اے سے. ٹیم اے نے پچھلے سوال میں غلطی کر دی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کس انداز سے سوال کا جواب دیتے ہیں. سورہ یوسف میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 111. 111. 111 یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی, اب 111 ایون ہے کہ آڈ ہے؟ اس میں بھی مشورہ کرنا ہے. آڈ نمبر ہے یہ. جی پیارے بچوں, یہ سیگمنٹ نیا ہے تو اس کا ایک قانون بھی آپ سن لیں, ایک رول بھی ہے اس سیگمنٹ کا. رول یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب کے 2 پارٹس, 2 حصے. ایسا ہی ہے نا, پہلے آپ جواب دے رہے ہیں, پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایون ہے یا آڈ ہے. تو ہم نے پہلے حصے کے لیے 5 نمبر مختص کیے ہیں. پہلے یعنی آپ خالی جواب درست دیں گے تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ 5 نمبر ملیں گے, 5 پوائنٹس ملیں گے. اور ساتھ آپ نے یہ بتا دیا کہ ایون ہے یا آڈ ہے, تو پھر کتنے نمبر ایڈ ہو جائیں گے؟ 5 نمبر ایڈ ہو جائیں گے. تو ٹوٹل آپ کو 10 نمبرز مل جائیں گے. اگر کسی نے جواب میں غلطی نہیں کی بلکہ ایون اور آڈ بتانے میں غلطی کر دی, تو انہیں صرف 5 پوائنٹس احمد بھائی دیے جائیں گے. اگلا سوال ٹیم بی کے بھائیوں سے ہے. کیلکولیشن ہم نے آپ سے کروانی ہے چھوٹی سی. وہ یہ ہے کہ 3 + 2 + 8 یہ کتنے بنتے ہیں؟ 13. 3 + 2 + 8. جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے مائنڈ میں کیلکولیشن کر سکتے ہیں. 13 بنتے ہیں. اچھا جی, جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ تو بتائیے کہ یہ آڈ ہے یا ایون ہے؟ آڈ نمبر ہے 13. آپ نے یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملے آپ کو؟ 10 پوائنٹس. اچھا, کسی اور بھائی کو بھی اجازت ہے جواب دینے کی, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہماری ٹیم اے سے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے ظہر کی نماز میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں. فجر میں ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں, عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں, ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ 12 رکعتیں. 12 رکعتیں ہوتی ہیں. بتائیں گے کون کون سی ہوتی ہیں؟ 4 سنت, 4 سنت جو ہم فرض سے پہلے ادا کرتے ہیں نا, اور پھر 4 فرض, پھر اس کے بعد 2 سنت, 2 سنت, پھر اس کے بعد 2 نفل, 2 نفل نماز, 2 رکعتیں نفل ہم ادا کرتے ہیں. جواب آپ نے آدھا درست دیا ہے. ابھی یہ تو بتائیں کہ آڈ ہے کہ ایون ہے؟ 12 ایون نمبر ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. اس طرح کتنے پوائنٹس ملے آپ کو؟ 10 پوائنٹس. آخری سوال ہم کریں گے ہماری ٹیم بی سے, اور ابھی تک مقابلہ احمد بھائی برابر چل رہا ہے نا, ایک غلطی دونوں سے ہوئی ہے, باقی تو ماشاءاللہ اچھے انداز سے مقابلہ کر رہے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں. بتا سکتے ہیں کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قیادہ آخرہ, خروج بسنوی. خروج بسنوی. جی جواب آپ نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے 7 ایون ہے کہ آڈ؟ آڈ نمبر ہے 7. یہ جواب بھی آپ کا درست ہو گیا ہے. تو ٹوٹل آپ نے حاصل کر لیے ہیں اس جواب میں 10 پوائنٹس. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا
کہ کتنے پیارے انداز میں، مقابلے کے انداز میں ٹیم اے اور ٹیم بی کے ذریعے آپ کو پیاری سی انفارمیشن پہنچائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ احمد بھائی سے بھی امید یہی کریں گے کہ آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں، تمام سیگمنٹس کی، تمام ایکٹیویٹیز کے پوائنٹس آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آخر میں آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایکویشن سے علم۔ 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 جی پیارے بچوں، آرکڈس بدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کوشچن سے ایکویشن سے علم۔ ایکویشن سے علم حاصل کس طرح کریں گے اس سیگمنٹ میں، اس کا فارمیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر میں ایک سمپل سی سادی سی ایکویشن لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ایکویشن کا آپ نے جواب دینا ہے، آ کر ٹیم اے سے ایک بچے کو میں بلاؤں گا، پھر اس کے بعد ٹیم بی سے ایک بچے کو بلایا جائے گا، اور بچے نے آ کر کیا کرنا ہے کہ ایکویشن کا پہلے جواب بورڈ پر لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس ایکویشن سے اسلامی نسبت کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسلامی نسبت بھی بتانی ہے۔ جی ہاں، جیسے ابھی پوچھا گیا تھا نا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، اور مثال کے طور پہ میں نے ایکویشن لکھی 6 + 1، اس کا جواب کیا بنے گا 7، تو بچے نے پہلے 7 لکھنا ہے، اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی سمجھ گئے ہیں آپ بات کو۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ ٹیم اے سے ایک اسلامی بھائی کو میں بلا لیتا ہوں، کیپٹن سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ احد بھائی آ رہے ہیں۔ احد بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے، احد بھائی مائک لے کر آ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ جی احد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احد بھائی آپ سے ہم نے ایک سوال کرنا ہے، طریقہ کار تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا؟ تو ہم لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے ایک اچھی سی ایکویشن جو کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ 12 + 10 + 8، اس کا جواب آپ نے لکھ کر دینا ہے۔ اگر کھول کے دوں آپ کو، چلے یہ تو جلدی سے لکھ دیا ہے ہمارے احد بھائی نے 30۔ ابھی بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ 8 + 10 کتنے ہوتے ہیں مائک میں بتائیں؟ 18، اور 18 میں اگر 12 پلس کریں 30۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جواب ابھی آدھا درست ہے، ابھی نسبت تو بتائی نہیں احد بھائی نے۔ احد بھائی نسبت کیا ہے 30 سے؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ جی ہاں، 30 سے کیا نسبت ہے؟ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ جواب آپ نے درست دے دیا ہے۔ جی کتنے پوائنٹس ملے آپ کو؟ 10 پوائنٹس آپ نے اپنی ٹیم کے لیے لے لیے ہیں۔ مار کر مجھے دیجئے اور اپنی جگہ پر بیٹھیے۔ اب بلائیں گے ہم ٹیم بی سے، اور ٹیم بی کے کیپٹن محمد موسیٰ بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی ٹیم سے ایکویشن سالو کرنے کون آ رہے ہیں۔ چلیں آپ خود ہی آ جائیں۔ موسیٰ بھائی آپ تو کیپٹن ہیں، آپ کے لیے مجھے مشکل ایکویشن دینی پڑے گی۔ چلیں جی آپ کے لیے ایکویشن ہے 50 + 10 + 3، اس کا آپ نے جواب لکھ کر بتانا ہے۔ 63۔ اب 63 یہ تو آپ نے بتا دیا، 5 پوائنٹس آپ کو مل گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے 63 سے نسبت کیا ہے، اسلامی نسبت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال تھی۔ 63 سال، جی 63 سال پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف تھی۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ظاہری طور پر کتنے سال رہے؟ 63 سال رہے ہیں۔ آپ نے بھی جواب موسیٰ بھائی درست دے دیا ہے، اور کیپٹن نے اپنی ٹیم کے لیے لے لیے ہیں 10 پوائنٹس۔ آپ جگہ پر تشریف رکھیے۔ اب ہم بلائیں گے ٹیم اے سے بھائی کو۔ عبدالسبحان بھائی کون آ رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ بکی رضا۔ بقی رضا آ جائیے، مائک لے کر آنا ہے بقی رضا، اور آپ کے لیے ایکویشن میں لکھ دیتا ہوں 100 + 213، یعنی کہ 213۔ اس کا جواب آپ نے لکھ کر بتانا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے مار کر لینا چاہیے اور دینا بھی سیدھے ہاتھ سے ہی چاہیے۔ 313 آپ نے لکھ دیا ہے، جواب آپ کا درست ہے؟ جی۔ آدھا جواب درست ہے۔ ابھی یہ بتائیے 313 سے کیا نسبت ہے؟ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ جی 313، 313 کتنے صحابہ کرام تھے؟ 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، جہاد کیا تھا۔ آپ جگہ پر تشریف رکھیں۔ آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے لے لیے ہیں 10 پوائنٹس۔ جگہ پر بیٹھیے۔ جی اگلا سوال ہم پوچھیں گے ٹیم بی کے بھائی سے۔ موسیٰ بھائی کون آ رہے ہیں آپ کی ٹیم سے؟ محمد رضا۔ محمد رضا بھائی۔ رضا بھائی آ جائیے مائک لے کر،
اور آپ کے لیے میں ایکویشن لکھ دیتا ہوں کچھ آسان, اور وہ ایکویشن ہے 9 + 2 = جی 9 + 2 آپ نے جواب دے دیا ہے, لکھ دیا ہے کیا 11 11. اور 11 سے کیا نسبت ذہن میں آ رہی ہے آپ کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 11, جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں, ہے نا, امہات المؤمنین کہتے ہیں نا. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ, تو یہ مومنین کی مائیں ہیں. جواب آپ نے درست دے دیا ہے, اور ٹیم بی کے لیے آپ نے حاصل کر لیے ہیں 10 points. کتنے پوائنٹس؟ 10 پوائنٹس. بیٹھ جائیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کتنے پیارے انداز میں ایکویشن کے یوں سمجھ لیں کہ فارمیٹ میں اور ہمارے ایکٹیویٹی کے فارمیٹ میں ہم نے آپ کو کتنی پیاری پیاری انفارمیشن پہنچا دی ہے. اور ٹیم بی اور ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہوئے ہیں یہ ایز یوزول ہمارے احمد بھائی ہمیں بتائیں گے. احمد بھائی کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں؟ ٹیم اے کے 20 پوائنٹس اور ٹیم بی کے 20 پوائنٹس. یہ آپ ٹوٹل بتا رہے ہیں یا اس سیگمنٹ کے؟ اس سیگمنٹ کے. اس سیگمنٹ میں دونوں ہماری ٹیمز نے 20 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی اگلی ایکٹیویٹی, اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام میں نے آپ کو بتا دیا تھا ریپڈ فائر. اور ریپڈ فائر سیگمنٹ میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دونوں ٹیم سے ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو, ایک ایک بھائی کو بلا لیں گے اور ان سے جلدی جلدی بیک ٹو بیک کوسچنس کریں گے تاکہ وہ اچھے انداز سے جواب دے سکیں اور ریپڈ فائر والا معاملہ بھی بن جائے اور آپ تک علم دین کا خزانہ بھی پہنچ جائے. تو ٹیم اے سے کیپٹن بتائیں گے کہ کون آ رہے ہیں؟ محمد اوکاشا بھائی آ رہا ہے. محمد اوکاشا بھائی. اوکاشا بھائی مائک لے کر آ جائیے آپ اپنی ٹیم کا. اور یہاں سے موسیٰ بھائی کون آ رہے ہیں؟ چلیں آپ خود آ جائیں. ماشاءاللہ آپ نے اس طرف آنا ہے. اوکاشا بھائی ادھر آ جائیے تاکہ آپ کیمرے میں نظر بھی آ سکیں اور آپ نے جلدی جلدی سے مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں. جی تو پہلا سوال ہے کس سے؟ اوکاشا بھائی سے. اوکاشا بھائی یہ بتائیے کہ قرآن پاک کم و بیش کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال. 23 سال 23 ایئر. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. موسیٰ بھائی سے سوال ہے قرات نماز کا کون سا فرض ہے؟ تیسرا فرض ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. جی پیارے بچوں نماز کے کل 7 فرائض ہیں اور ان میں سے قرات تیسرا فرض ہے. اگلا سوال اوکاشا بھائی سے یہ بتائیے کہ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کتنی بار کہا جاتا ہے؟ 4 بار. 4 بار. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. ٹیم بی کے موسیٰ بھائی سے سوال ہے کہ سیقولو سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ دوسرا پارہ. آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے. احمد بھائی نمبر کاؤنٹ کرتے رہیے گا. آپ سے سوال ہے کہ یا عدلو مغرب کی نماز کے بعد کتنی بار پڑھنے سے آسمانی بلاؤں یعنی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی؟ 1000 بار. جی ہاں پیارے بچوں یا عدلو 1000 بار مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو مصیبتوں سے, پریشانیوں سے انشاءاللہ الکریم آپ کی بلاؤں سے حفاظت ہوتی رہے گی. جی موسیٰ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے پیارے نام لطیفو میں کل کتنے حروف ہیں؟ حروف بتانے ہیں. 4. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. جی ہاں پیارے بچوں لطیف میں 4 حروف ہیں. اگلا سوال ہمارے اوکاشا بھائی سے یہ بتائیے کہ کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ 3 بار. 3 بار. اس جواب میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 3 بار نہیں, اس کا درست جواب ہے 100 بار. کتنی بار؟ 100 بار. مائک میں بتائیے. 100 بار. جی ہاں پیارے بچوں 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو اللہ نے چاہا تو وہ دعا قبول ہوگی. آپ یہ بتائیے موسیٰ بھائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ مائک میں بتائیے جلدی سے. ریپڈ فائر ہے, جلدی جواب دینا ہے. 5 بار. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 12 بار. کتنی بار؟ 12 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. تو اب اس مقابلے کا ٹوٹل اسکور کیا ہے یہ بتائیں گے ہمارے احمد بھائی. ٹیم اے کے بھی 30 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے بھی 30 پوائنٹس ہیں. 30 پوائنٹس ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں اور 30 پوائنٹس ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں. احمد بھائی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں پروگرام چل رہا ہے 1 3 5 ایکٹیویٹیز کا سلسلہ ہے, لیکن آئیے اب ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے. جی شایان بھائی. مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں. کیا بات ہے, بہت پیارا کلام ہے یہ, تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مدینے مجھ کو بلا
سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں میرا سوال نہ ڈالے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جگہ سے بچا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کلام ہم سن رہے تھے، پرسوس کلام شایان بھائی نے اپنے پیارے انداز میں پڑھا. مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لیں بہت اداس ہوں میں. اور یقیناً مدینے جانے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی، ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے. اور وہ ہے نا کہ زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ہمیں مدینے سے محبت رکھنی چاہیے. مدینے کی الفت میں جو کلام لکھے گئے ہیں ہمیں وہ بار بار سنتے رہنے چاہیے، پڑھتے رہنے چاہیے. انشاءاللہ الکریم مدینے والے سے بھی عشق میں اضافہ ہوگا اور شہر مدینہ، شہر محبت سے بھی عشق میں اضافہ ہوگا. اسی پیارے سے کلام کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام 1-3-5 کی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوئی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. چینل. 1-3-5 1-3-5 1-3-5 1-3-5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1-3-5 1-3-5 1-3-5 1-3-5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا